अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ नवीद अहमद ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी पर हज स्पेशल प्रोग्राम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दुनिया भर में रहने वाले इंसानों में जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, उस शख्स के दिल में पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की ज़ियारत और उसका तवाफ़ करना और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ करने की ख्वाहिश हमेशा दिलों में मचलती रहती है। और एक मुसलमान के ये जज्बात और एहसासात कभी कभार इतने बढ़ जाते हैं, दिल के अंदर वो कैफियत इतनी ज़्यादा मचलना शुरू हो जाती है कि इंसान बेइख्तियार रोने लग जाता है। उसकी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं और वो दिल ही दिल में ये ख्वाहिश और आरज़ू करने लगता है कि कब वो मौका आए और वो इस मुबारक सफ़र की तरफ रवाना हो जाए। और यकीनन ये एक ऐसी मुक़द्दस जगह है कि जहाँ पर जाने के लिए इंसान अपने दुनियावी एतबार से तमाम वसाइल को खर्च करने पर तैयार हो जाता है। और यकीनन इस मुबारक सफ़र के लिए जो खर्च चाहिए होता है, जितना माल को खर्च करना होता है, इंसान एक लम्हा भी नहीं सोचता कि इतना मैं पैसा क्यों लगा रहा हूँ। यही वो एहसास और जज्बा है कि हर मुसलमान जैसे ही किसी शख्स से उम्रे पर जाने के बारे में सुनता है या उसे मालूम होता है कि फ़लाँ शख्स उम्रे पर जा रहा है, या हज के मौका पर उसे पता चलता है कि मेरा फ़लाँ दोस्त, रिश्तेदार या मेरा फ़लाँ जानने वाला अल्लाह के घर की ज़ियारत और हज के लिए जा रहा है, तो वो दिल ही दिल में रोने लग जाता है। ज़ाहिरन आंसू वो ना भी बहा सके, लेकिन दिल का एहसास यही कह रहा होता है कि कब वो मौका आए और वो अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सके। और पूरी ज़िंदगी ऐसा इंसान भी आपको नज़र आएगा कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में माल को इसलिए जमा किया कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सके। और इस साल हज 2025 में भी इंडोनेशिया का वो जोड़ा भी आप सब ने देखा होगा कि जिन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने एक दफ्तर में सफाई करते करते 40 साल लगाकर हज के लिए पैसों को जमा किया, और इस साल 40 साल के बाद वो पैसे जमा करके अल्लाह की घर की ज़ियारत के लिए इस साल मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। और ये बहुत खुशकिस्मती है उस शख्स की जो वहां पहुंच चुका है। लेकिन जो लोग नहीं जा सके लेकिन दिल में ख्वाहिश और इरादा रखते हैं, उनके लिए भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे आमाल बताए हैं कि जिन आमाल के ज़रिए या जो लोग अल्लाह के घर में इस ख़ास इबादत को करने के लिए पहुँचे हुए हैं, उन जैसी मुशाबहत भी इख्तियार करने में जो अजर व सवाब रखा है वो भी बेइंतहा और बेपनाह है। और आज इंशाअल्लाह हम इसी सिलसिले में और इसी मौजू पर इंशाअल्लाह अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है। मोहतरम जनाब डॉक्टर मुफ्ती इमदाद महमूद फ़रीद साहब। आप मुफ्ती साहब को इससे पहले भी रमज़ान ट्रांसमिशन में भी सुन चुके हैं और स्पेशल टीवी के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफार्म्स पर आप उनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। आप की सारी ज़िंदगी दरसो तदरीस में गुज़री है, दारुल इफ्ता में गुज़री है, ख़ताबत के ज़रिए, अपने लेक्चर्स के ज़रिए, मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए दीनी हवालों से आप उनको सुनते रहते हैं।
تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حج جیسے میں نے عرض کیا بہت ہی مبارک عمل ہے، اور یقیناً وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جو اللہ کے گھر پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس گھر پہنچنے کے لیے، جانے کے لیے وہ کون سی شرائط ہیں یا کن لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے، پہلے اس پر بات ہو جائے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی میرے پیارے محترم مکرم جناب ڈاکٹر زبیری صاحب، نوید احمد زبیری صاحب، بڑا ہی خوبصورت یہ سوال ہے آج کے اس کرنٹ افیئر پرابلمز میں، مسائل میں، کہ ہر شخص کی یہ جستجو ہوتی ہے کہ میں بالکل اللہ کے گھر جا کر طواف بیت اللہ اور پھر اس کے بعد زیارت رسول یعنی روضہ اقدس کی حاضری وہاں مجھے نصیب ہو۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہے، چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے، یا وہ بہت متقی و پرہیزگار ہے، یا بالکل ہی وہ ایک یعنی عمل کرنے کے اعتبار سے اگرچہ بہت معمولی ہے، لیکن ایمان کی دولت اگر اس کے سینے میں ہے تو یہ جگہ اس کو کھینچتی ہے اپنی طرف، بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم کیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ، آپ آذان دیجیے، منادی کیجیے، اعلان کیجیے لوگوں میں حج کے لیے۔ اس وقت تو وہ بیابان جنگل تھا، بالکل، لق و دق ایک ایسا میدان تھا جہاں ایک کمرہ، ایک چار دیواری جو وہاں کھڑی کر دی گئی، اور وہ چار دیواری بھی اس کا جو طول ہے وہ اس وقت کے اعتبار سے جو تھا، کیونکہ چھت تو اس وقت نہیں رکھی گئی تھی، حضرت ابراہیم کے بعد ہی بیت اللہ کی چھت آئی، تو طول بھی اس وقت اس کا مختلف تھا، لیکن اب جو اس وقت طول ہے وہ 25 گز ہے، اس وقت کے اعتبار سے 19 گز تھا، بعد میں اس کو تھوڑا سا اوپر بھی کیا گیا، اور ایسے ہی اس کی جو عرض ہے وہ بھی 18 گز تھی، اب 20 گز کی کر دی گئی ہے، اور ایسے ہی اس کی بلندی جو تھی اب جو ہے 27 گز ہے۔ تو اس وقت اس اعتبار سے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اس پتھر پر، جس پتھر کو تلاش کر کے جس کو مقام ابراہیم اللہ نے مقام بخشا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو اس پر جب آپ نے قدم رکھے تو وہ لفٹ کا کام کرتے گئے، جہاں تک آپ نے چاہا اس کو بلند کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پر آذان دی اور بلایا لوگوں کو، تو اس وقت آپ نے یہ بھی سوال کیا، یا اللہ یہاں کس کو میں بلاؤں، یہاں تو کوئی نہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تیرا کام مؤذن بننا ہے، بلانا، جیسے نماز کے لیے مؤذن کو حق ہے کہ وہ اذان دے، چاہے کوئی مسجد میں ہو یا نہ ہو، ہمارا کام ہے کہ اس کو توفیق دے کے اس گھر کی طرف من فج عمیق، دور دراز علاقوں سے ضامر پیادہ بھی اور غیر پیادہ بھی اس گھر کی طرف آئیں گے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، ابھی بتایا کہ لوگ 40 سال تک انہوں نے پیسے کو اکٹھا کیا، لیکن اب اس ساری استطاعت اس میں کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، استطاعت اور چیز ہے، صاحب نصاب ہونا اور چیز ہے۔ اب ایک شخص صاحب نصاب تو ہے لیکن اس کا محرم نہیں ہے اس عورت کا، تو وہ اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اب اگر وہ جوان ہے تو بالکل اس میں اجازت ہی نہیں دیتے علماء کرام۔ اگر عورتوں کا مجمع ہے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آج کل کے سفر محفوظ بھی ہیں، معمول بھی ہیں، عزت نفس مجروح بھی نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ جو ہے انسان جو ہے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کا رابطہ اور سلسلہ بھی بہت آج کے اس دور میں آسان ہو چکے ہیں، لیکن فتویٰ اور تقوی میں فرق تو ہے۔ تقوی تو پھر وہی ہے کہ جب تک اس کا محرم نہیں ہے اس وقت تک اس پر حج واجب یا فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ چلی جاتی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق عورتوں کے
جنب غفیر میں بہت سی عورتیں اکٹھی ہوں تو اس کے اندر اس کو بھیج دیا جائے، جیسے تو وہ قریبی رشتہ دار جی قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ حج کی جو استطاعت ہے وہ استطاعت اس بات پر نہیں ہے کہ اس کے پاس مال ہو یا وہ صاحب نصاب ہو، یعنی وہ جس پر جیسے زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایسی قربانی کا حکم بھی یہی ہے۔ تو اس میں ایک تو صاحب استطاعت ہونا شرط ہے، یعنی کہ اس کی طاقت ہو، قوت ہو، وہ حج جیسی عبادت کو کر سکے، کیونکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم استطاعت میں جسمانی طاقت بھی شرط ہے۔ یہ بالکل آج ہم بوڑھوں کو بھیجتے ہیں، جوان جب ہمارے ماں باپ جوان ہوتے ہیں اس وقت ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، اپنے مال کو ہم بنانے کی یعنی چکر میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مال کو جب نکالیں گے تو حضور کا یہ ارشاد ہے، ایک حدیث ہے جس کی سند میرے پاس موجود ہے، ابھی اس موقع پر قارئین کو، ناظرین کو اور سامعین کو شاید میں پیش نہ کر سکوں، میرے پاس اس کا حوالہ موجود ہے کہ جو شخص حج کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال گھٹ جاتا ہے، جیسے کہ تجارت سے مال گھٹتا نہیں، ایسے ہی حج کی اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں مال گھٹتا نہیں بلکہ بعد میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہے۔ اور یقین کریں میں نے وہاں بڑے بڑے صراف، بڑے بڑے زرگر اور بڑے بڑے میمن قبیلے کے جو کراچی کے لوگ ہیں، میں نے بھی الحمدللہ 12 سال 11 سال کویت سے باقاعدگی سے حج کے سفر اور عمرے کے سفر کیا، تو میں نے اکثر وہاں ان لوگوں کو بار بار پایا، تو میں نے پوچھا آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں؟ استطاعت تو بے شک ہم اتنی نہیں رکھتے، لیکن ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب ہم حج کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں اس حج کی برکت سے ہمارے مال کو اور دگنا کر دیتا ہے، بشرطے کہ حقوق العباد پورے کیے ہوں، ورنہ حقوق العباد پورے نہ کرنے کی شکل میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان مبارک بڑا ہی قابل غور ہے ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھنے کے اس بہانے وہ اپنے حقوق کو پامال کرتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور جو بے کس اور جو اس وقت ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں یا جن کے قرض دینے ہوتے ہیں ان کو قرض دیے بغیر حج پہ نکل پڑتے ہیں، یا پھر وہ حرام کمائی سے وہ مال اکٹھا کرتے ہیں، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ حلال کمائی سے مال اکٹھے کرنے کی کتنی برکت ہے۔ اس پر ایک واقعہ بھی میں بیان کرنا، یہ بات اب معروف ہو گئی ہے کہ جو بندہ ناجائز طریقوں سے پیسے جمع کر لیتا ہے جی تو یعنی اس کے مسائل بڑھ جاتے ہیں تو وہ حج کے لیے نکل جاتا ہے جی، اور جس کے جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ جاج خرید لیتا ہے۔ اب ایسی ہی ہے جو آپ نے فرمایا، اور حقیقت حال بھی یہی ہے جس سے ہمیں بچنا ہوگا، ورنہ یہ نمازیں، یہ روزے اور حج اور یہ زکاتیں سب کی الگ الگ روح ہے۔ روزے کی روح کا تقویٰ ہے، زکوٰۃ کی روح کا تقویٰ جو ہے، تقویٰ تو ہر ایک عبادت میں ہے، یعنی زکوٰۃ میں بھی اس کی روح تقویٰ ہے، حج میں بھی اس کی روح تقویٰ ہے، اور اسی طرح نماز میں بھی روح اس کی، لیکن یہ تقویٰ کے اندر بھی فرق ہیں، کیٹیگریز ہیں کہ زکوٰۃ کی روح جو تقویٰ ہے اس میں اس کے اندر طہارت مال ہے، اور حج کے اندر جو ہے بدنی طہارت ہے، اور اسی طرح جو نماز ہے اس میں بدنی طہارت ہے۔ تو یہ ایک مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے درجے مقرر کر دیے ہیں کہ زکوٰۃ جب تم دیتے ہو اس کی تقوی کی روح جو اس کی حالت ہے وہ کیا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قابل غور ہے، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال حرام سے حج کرتا ہے، اور مال حرام سود کا مال بھی ہے، آج کل کے نام نہاد اسلامی بینکوں میں رکھے ہوئے مال کو بھی علماء کرام کی کثیر جماعت سود کے حکم میں لیتی ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ضرور ہے، ہم ان علماء کے ورع و تقویٰ پر شک نہیں کرتے، لیکن ان کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے ان کو معلوم نہیں، وہ تو اسلامی ڈھانچہ پیش کر چکی ہیں، یعنی ان کو پیش کچھ کیا گیا، پیچھے سے ان کو جو پانی مل رہا ہے، جو اس کا شیلٹر تو چلو اس کا اسلامی سانچے کی شکل میں، لیکن وہ جو سلاٹر خانہ ہے اس کے اندر جو ذبح ہو رہا ہے وہ تو سور کے مال سے بھی زیادہ سخت ہے اور حرام ہے، سود کے مال کو تو بہت حرام قرار دیا گیا ہے، اور سود کے مال پر اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اور حرام مال سے اور یتیموں کے مال کو کھا کر اور کسی کی ناجائز پراپرٹی پہ قبضہ کر کے یا کسی سے رشوت لے کر اس کو تنگ اور پریشان کر کے یا کسی مقروض کو قرض نہ دینے کے بعد اپنی عیاشیاں کرتے ہوئے حج پہ نکل جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس وقت وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صدا معمولی صدا نہیں ہے، حجر و شجر
جن و انس ذرہ ذرہ اس کی اس لبیک کو سنتا بھی ہے اور گواہ بھی بنتا ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان رسول اللہ کی زبان کہ آپ نے فرمایا جب وہ لبیک کہتا ہے اللہ میں حاضر حاضر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک ھذا وھذا مردود علیک، نہیں ہے تیری لبیک قبول آج، نہیں ہے تو سعادت مند کیونکہ تو حرام مال لے کے آیا ہے، اور نہیں ہے تیرا حج مبرور بلکہ مردود ہے تیرے لیے. اور پھر یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اب سن کہ تو نے ایسے حج کو کر کے ایسے ہی کیا ہے جیسے کہ کوئی نماز ریا کی پڑھ کے یا ٹوٹی پھوٹی پڑھ کے جب اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، اس کے حج کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر ثواب سے وہ خالی رہتا ہے. یعنی اس مبارک سفر کے لیے جو مال خرچ کیا گیا ہے اس میں جتنے پیسہ خرچ ہوا ہے ایک ایک پیسہ جائز اور حلال ذریعے کا ہونا، حلال طریقہ ہونا چاہیے. اگر کسی کا حق دینا ہے تو اس سے پہلے معاف کرائے، معاف کروائے یا دے کر جائے، یا اگر قرض دینا ہے تو اس سے کہے کہ میں آ کے تیرا قرض ادا کروں گا. اور تیسری جو اہم بات ہے، حج پہ جانے کے لیے ٹور نہیں ہے جو آج ہمارا ویزا بھی ٹور سسٹم کا ہو رہا ہے. یقین کریں یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ ایک وقت تھا زیارت عمرہ کہا جاتا تھا، زیارت حج کہا جاتا، یعنی تاشیرہ للحج کہا جاتا تھا، تاشیرہ للعمرہ کہا جاتا تھا. آج اس کو وزٹ ویزا کہا جاتا ہے. اس کو وزٹ یعنی اس کو جو ابھی لفظ میں نے کہے ہیں زبیری صاحب، یعنی ہاں ٹورسٹ، ہم آج ٹورسٹ سسٹم بن چکے ہیں اور لوگ وہاں جا کے بڑی یعنی اپنے آپ کو فراخی اس لحاظ سے محسوس کرتے ہیں. مسجد حرم میں بہت کم رہتے ہیں اور زیادہ تر وہ بہر رہ کے اپنے وقت کو گزار کے آ جاتے ہیں. اس لیے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر عبادت کے اندر جب تک کہ تمہارا تقوی نہیں ہوگا اور اس کی رضا مقصود نہیں ہوگی، اس کی ذات مقصود نہیں ہوگی، وہ عبادت رائگاں ہو جائے گی. اور اسی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو استطاعت کے ساتھ فرض کیا ہے. تو استطاعت میں صرف مال نصاب کا ہونا شرط نہیں ہے، آنے جانے کی اس کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی بھی طاقت ہو. ایسے نہ ہو کسی کے بوجھ بن جائے، یا جیسے محرم عورت ہے، محرم ایک عورت ہے اس کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے، کسی اور پہ بوجھ بننا اس کے لیے شرط نہیں ہے. یہ ساری باتیں قیودات کے ساتھ حقوق پورے کرتے ہوئے جب وہ اپنا حج ادا کرے گا یا کرے گی، وہ مرد و عورت تو اللہ کے ہاں وہ مقبول بھی ہوگی، مبرور بھی ہوگی. اور مبرور حج اور مقبول حج لیسا، آپ سب فرمان ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اس کی پھر جزا صرف جنت ہے. اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالی ہمارے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے. اور جو حاجی اس وقت ہمارے سفیر بن کے گئے ہوئے ہیں انہیں حق کے سفارت میں صحیح آداب بجا لانے کی، آپ کے روضہ اقدس پر بھی اور اللہ کے گھر میں بالخصوص وہاں پر جو آج بہت زیادہ توہین ہو رہی ہے وہ موبائل کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور یہ پکچر اور اس طرح کی سیلفیاں بنانے میں ہو رہی ہے. کیا ہو جائے گا؟ زیادہ وقت لوگ اسی میں گزار رہے ہیں اور جہاں بھی ٹھہر رہے ہیں پکچر بنا کے پیش کر رہے ہیں. خدا را ان کو ہاتھ جوڑ کے میں کہوں گا، اتنے لاکھوں روپے لگا کے جانے والے، اپنے مال کی طہارت پاک مال کو اکٹھا کر کے جانے والے، وہ اپنی عبادت کی روح کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ بعض لوگ تو مفتی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وہاں سے لائیو کر دیتے ہیں، دیکھیں جی میں طواف کر رہا ہوں لائیو، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے. لیکن یہ میں تو یہی سمجھوں گا کہ لائیو میں اگر آپ نماز کے اندر لائیو کریں، نماز اور الصلاۃ کالطواف والطواف کالصلاۃ، صرف فرق یہ ہے کہ نماز میں آپ چل نہیں سکتے، اس میں چل رہے ہوتے ہیں. نماز میں بھی جیسے دیکھنا نیچے ہوتا ہے، یہاں پر دیکھنا نیچے اور سامنے ہوتا ہے، بیت اللہ کو بھی دیکھنا نہیں ہوتا. تو جب بیت اللہ پر نظر رکھنے کی اجازت نہیں ہے دوران طواف، تو کیا تمہیں اس مووی پہ اور اس لائیو کاسٹ کرتے ہوئے اس کو چلانے کی اجازت ہوگی؟ یہ عمل کثیر نہیں ہوگا. کیا اس عمل کثیر سے جیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا طواف ہوگا؟ یہ اب علماء فقہا کا کام ہے، اس پر وہ فتویٰ دینے کے وہ اہل ہیں. ہم نے پھر بھی ان کو ایک راہ دے دی ہے، بتا دی ہے کہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو موبائل کا کثرت سے استعمال کر رہے ہیں وہ دوران طواف کیا ان کا طواف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پر علماء کرام کو غور غوض کرنے کی اشد ضرورت ہے. لیکن بہرحال کسی بھی طور پہ یہ مناسب عمل تو نہیں، مناسب عمل نہیں، رائے تو جو بھی اس پر آئے بالکل ایسی ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک شخص اللہ کے گھر پہنچ گیا ہے، رزق حلال کے ذریعے پہنچا ہے، ساری شرائط کو پورا کیا ہے، تو وہ کون سے چیزیں ہیں، کون سے اعمال ہیں یا حج کے وہ کون سی فرائض ہیں کہ جن کو ادا کیے بغیر حج کا وہ والا ثواب اسے نہیں مل سکے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے؟ اس پر روشنی ڈال دیجیے. جی محترم ڈاکٹر زبیری صاحب، بالکل بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کے ساتھ میں بھی اپنا یعنی کہ ایک درخواست جس کو سمجھ لیں حکومت وقت کو آپ کے چینل کی وساطت سے کروں گا کہ عرب ممالک میں جو بھی معلم جاتے ہیں یا جو بھی مرشد دینی للحج عمرہ ہوتے ہیں، وہ
بڑے ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور عالم دین ہوتے ہیں اور دین کو مکمل جاننے والے، مکمل تو کوئی نہیں جانتا، مقصد ہے اپنی فیلڈ کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ پاکستان سے جو حاجیوں کی قافلے جاتے ہیں ان میں جو حاجیوں کی معلم ہوتے ہیں انہیں نماز کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہوتا، انہیں عمرے کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو حج تو ایسی عبادت ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے پوچھو، بار بار پوچھو، اور شاید زندگی میں ایک مرتبہ موقع ملے۔ جی اچھا، پھر یہ ہے بھی زندگی میں ایک بار فرض۔ اب آپ خود بتائیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں ایک دفعہ حج کی ہے، وہ تو اپنی محبت مدینہ کی وجہ سے وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ حج کے مسائل کو جان کے جانا ضروری ہے، اور صرف جان کے جانا ضروری نہیں بلکہ قدم بقدم رہنمائی کرنے والے علماء کا ہونا ضروری ہے، اور اس کو باقاعدہ سرکاری سطح پر منظور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان علماء کو جو متبحر اور ورع تقوی کے اور علم و دین کو جاننے والے ہیں وہ ان کے ساتھ چلیں، یعنی بس سفارشی اور درباری لوگوں کو بھیج دینا جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں حج کی جو اقسام آپ نے پوچھی ہیں وہ 3 ہیں، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے، اور ایک حج افراد ہے۔ اور جو میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے صرف افراد ہے، یعنی حج تفرد، جس کو ایک ہی احرام کی نیت سے حج باندھنے کا وہ حکم کیا گیا ہے۔ اس طرح جو حج تمتع کا جو احرام ہے وہ میقات سے صرف عمرہ کے احرام باندھنے کی نیت سے کیا جائے گا جو تمتع کا ہے۔ پھر عمرے کا طواف اور سعی صفا مروہ کی دوڑ کے بعد، یعنی جب کر لینے کے بعد بال بھی اس کو منڈوا لینے چاہیے، یہاں تک کہ جب وہ بال منڈوا لے یا وہ قصر کٹوا کے چوتھائی حصہ پورے سر کے بالوں کا، یعنی کہ ایک طرف سے پورے سر کے بالوں میں سے چوتھائی حصہ اس کو کاٹنا ضروری ہوگا۔ جب وہ ان سب چیزوں سے فارغ ہو جائے گا تو اب وہ احرام کی اس قیودات اور شرائط سے حلال ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اب اس کو 7 یا 8 ذی الحجہ کو اپنے جہاں بھی وہ رہ رہا ہے کمرہ سکونت میں، اسے پھر وہاں سے 8 ذی الحجہ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے منا جا کر ان اعمال کو پورا کرنا ہوگا جو حج کے 5 ایام کہلاتے ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10، 11 اور 12۔ یہ 5 تو ایسے ہیں کہ جو فرد اور پلر آف حج کہلاتے ہیں، اس کے بغیر تو حج پھر ناقص ہو جاتا ہے اگر یہ پورا نہیں کیا۔ اس سے پہلے اور بعد میں تو آپشن ہے۔ اور اس طرح حج قران کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میقات سے وہ حج اور عمرے کا جب احرام باندھے گا، جیسے ہم یلملم سے یا راستے سے کراچی سے یا اپنی جہاز سے پہلے ہی ہم احرام باندھ لیتے ہیں، تو بہتر بھی یہی ہے کہ اس وقت احرام باندھ لیا جائے، لیکن اگر وہاں یلملم سے پہلے اگر وہ آدھا گھنٹہ پہلے خبردار جیسے کرتے ہیں تو پھر نیت کی جائے۔ احرام باندھ لینے سے وہ احرام میں داخل نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس احرام باندھنے کی ان 2 چادروں کو باندھ کر پھر اس کے بعد ایک بار لبیک اللہم لبیک، مرد زور آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے، اور نیت بھی اس کے اندر کر کے اس کے لیے 2 رکعت پڑھنا یا غسل کرنا، یا اگر غسل واجب نہیں ہے تو غسل کرنا ان کے لیے مسنون ہے، اور اس طرح وضو کرنا بھی مسنون ہے۔ اگر وہ 2 رکعت پڑھنا چاہ رہی ہے یا چاہ رہا ہے تو پھر تو وضو کرے گا، لیکن اگر بغیر وہاں وضو کی جگہ نہیں ہے، غسل کی جگہ نہیں ہے تو کوئی اس میں حد نہیں ہے۔ اگر پاک حالت میں ہے تو اس کو اسی حالت میں احرام کی 2 چادریں پہن کر تلبیہ کہنا شروع کر دینا چاہیے، اور اس کو سب سے بہترین تسبیح ایام حج میں حاجیوں کے لیے سارے راستے میں لبیک اللہم لبیک کی تسبیح ہے۔ پھر آگے ہم آئیں گے جو آپ نے آخر میں سوال کرنا ہے کہ غیر حاجیوں کے لیے اس مہینے میں کون سی تسبیحات ہیں کہ جو حضور نبی کریم نے حج کے فرائض پر لازمی بات ہو جائے۔ اب میں بس اسی کو ہم شارٹ کرتے ہیں کہ حج قران میں درمیان میں وہ عمرہ کا جب عمرے کی جو فرائض اور واجبات ہیں، عمرے کے 2 فرض ہیں، ایک احرام ہے اور ایک جو ہے بیت اللہ کا طواف ہے، اور دو اس کے واجب ہیں، ایک جو ہے صفا مروہ کی سعی ہے جو 7 چکر ہیں، ایک چکر صفا سے مروہ 1 ہو گیا، مروہ سے پھر صفا 2 ہو گئے۔ یہ نہیں کہ صفا مروہ سے پھر صفا 1 ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ بھی اکثر لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے۔ تو یہ جب 7 چکر پورے کر لے گا تو یہ عمرے کے واجب ہے۔ 2 واجبوں میں سے ایک واجب صفا مروہ کی سعی ہو گئی، اور پھر اس کا دوسرا واجب یہ حلق کرنا ہے یا پھر قصر کرنی ہے پورے سر کی، یا عورتیں اپنے بالوں کی آخر میں لٹ جو ہوگی 1 پور کے برابر اپنی انگلی کے اس کو کاٹ لے گی، خود بھی کاٹ سکتی ہیں، ان کا محرم بھی اس کو کاٹ کے دے سکتے ہیں، غیر محرم سے اس کو کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ایک غیر شرعی عمل کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اس عمل میں ہمیں ہر قدم پر سنتوں کا دفاع بھی کرنا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہے حج کے فرائض میں سب سے پہلے تو اب دیکھیں وہ میں نے بتا دیا عمرے کے 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ اسی طرح حج کے جو فرائض ہیں وہ بھی اس طرح ہیں، پہلا فرض اس میں احرام کا باندھنا ہے، دوسرا فرض جو ہے صبح صادق سے پہلے وقوف عرفہ کی شرط ہے، یہ فرض رکن کی حیثیت رکھتا ہے، یہ رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ رکن اور شرط اور فرض میں فرق ہے کہ شرط جو ہوتی ہے وہ اس عبادت کا حصہ ہوتی ہے، اور رکن جو ہوتا ہے وہ اس عبادت کا حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس عبادت سے پہلے ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے۔
اور شرط جو ہوتی ہے وہ اس رکن کے ساتھ ملاصق تو ہوتی ہے لیکن وہ الگ الگ ہوتی ہے، اور فرض جو ہوتا ہے وہ اس عبادت کے اندر اس کے ارکان کو پورا کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے بعض جگہ علماء فقہا کہتے ہیں یہ رکن ہے، یہ شرط ہے، یہ فرض ہے۔ وضو، نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو رکن نہیں ہے، وضو شرط ہے۔ ایسے تکبیر تحریمہ جو ہے وہ رکن ہے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، وہ فرض نہیں ہے، فرض سے باہر ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے صبح صادق سے وقوف عرفہ یعنی مغرب سے پہلے عرفات کو چھوڑنے یا مطلقاً مغرب ہونے کے بعد وقوف عرفہ کرنے کی صورت میں اگر وہ ایسا کرے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو وہاں حاجی بھول جاتے ہیں۔ مغرب سے پہلے عرفات کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے پھر مغرب ہونے کے بعد وقوف عرفہ وہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے نکلنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ نماز پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے، مغرب کی نماز جا کے مزدلفہ میں پڑھے گا، دونوں نمازوں کو اکٹھا کرے گا۔ تو یہ سنت ہے، یہ ثواب ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ امر تعبد اسی کو کہتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا ہم نے، اگر کچھ مرضی چلنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ تیسرا فرض طواف زیارت ہے، جو صفا مروہ کی سعی دوڑ کے ساتھ شرط ہے۔ ہاں البتہ اگر قارن جس نے درمیان میں حلالی جو نہیں ہوا اور متمتع اور افراد والے جو حج مفرد کر رہے ہیں جس کے اندر دو عبادتوں کا انہوں نے احرام نہیں باندھا، تو ایسے لوگوں کے لیے وقوف عرفہ سے پہلے صفا مروہ کی سعی دوڑ کرنا چاہیے، تو احرام پہننا ان کے لیے شرط ہے۔ یعنی حالانکہ طواف زیارت میں احرام پہننا شرط نہیں ہے، کیونکہ آخر میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس وقت وقوف عرفہ کر کے جب واپس آتے ہیں تو اس وقت وہ پھر حلالی ہوتے ہیں، یعنی کہ جمرات کو بھی مار کے آ رہے ہوتے ہیں۔ حلالی سے مراد یعنی کہ وہ اپنے احرام سے حلت میں آ جاتے ہیں، جو حرمت ان پر تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری عربی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ اردو کے اندر اتنے بےحیانک بنا دیے گئے ہیں کہ جس سے بات کرتے ہوئے بندہ شرما جاتا ہے، تو اس لیے بہت اچھا کیا اس کی تشریح آپ نے کر دی۔ تو اسی طریقے سے جب وہ اگر وہاں سے جب وہ اپنا سر کے حلق کرنے کے بعد پھر جب وہ کپڑے اتار لے، یعنی کپڑے اتارنے سے یعنی کہ احرام کی چادریں وہ بدل کر جب وہ سلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں تو اس میں وہ طواف زیارت کرنے کی ان کو اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا کہ میرے بھی بہت سے حج ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کی زبان اقدس سے یہ اجازت دی ہے کہ طواف زیارت کی جو صحیح واجب ہے وہ آپ اگر پیشگی کر لیں تو کر سکتے ہیں۔ تو پیشگی کرنے کے لیے اگر کوئی شخص طواف زیارت سے وقوف عرفہ اور سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ صفا مروہ کی صحیح شرط ہے عمرے کے ساتھ، یعنی عمرے سے مراد طواف بیت اللہ کے ساتھ طواف بیت اللہ کرے گا، اور اس کے بعد تب اس کی صحیح ہوگی کہ صفا مروہ کی صحیح بغیر طواف بیت اللہ کے نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری شرط اس میں کیا ہے کہ طواف بیت اللہ میں جو ہم صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں اس کے لیے احرام بھی شرط ہے، لیکن طواف زیارت میں احرام شرط نہیں ہے، وہ احرام کی دو چادریں پہننا شرط نہیں ہے۔ تو غلطی کیا کرتے ہیں لوگ، جو پہلے طواف زیارت کی صحیح جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ پہلے کر دیں، بعد میں کیونکہ رش بڑھ جاتا ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ طواف زیارت کی جو پیش کی صحیح جو کرتے ہیں صفا مروہ کی وہ بھی چادروں کے بغیر کرتے ہیں، احرام کی چادریں نہیں پہنتے، اس سے ان کی صفا مروہ کی صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ پھر طواف زیارت کے بعد دوبارہ وہ صحیح نہیں کریں گے۔ وہ صحیح ان کی تب ہوگی جب وہ احرام کی چادروں میں ہوگی۔ اسی طرح پھر یہ تو ہو گئے جو فرائض تھے تین، احرام فرض تھا اور وقوف عرفہ فرض تھا اور طواف زیارت فرض تھا، یہ تین فرض ہو گئے۔ اور حج کے واجبات کیا ہیں کہ میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرنا، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 3، مزدلفہ میں طلوع صبح سے طلوع شمس کے وقت تک وقوف کرنا یا اس وقت مزدلفہ سے گزر جانا، یہ شرط ہے، اس جگہ سے گزر جانا بھی شرط ہے، یہ بھی کافی ہے۔ نمبر 4، 10، 11، 12 کے دن جمرات کی کنکریاں مارنا، اگر 12 دن کے مغرب تک بھی اگر مینا میں رہ گیا تو پھر 12ویں دن 13ویں دن کی کنکریاں مارنا بھی واجب ہے۔ یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں، یہ بڑی اہم سوال ہیں، میں نے مختصر کر کے لکھے ہیں، کیونکہ کیا کرتے ہیں 10، 11، 12 کو وہ کنکریاں مار لیتے ہیں لیکن وہ مینا میں رہ جاتے ہیں، جو مینا میں رہ جائے گا 13ویں دن کی کنکریاں اس پر واجب ہو جائیں گی، وہ مار کے آئے گا۔ نمبر 5، تمتع یا قران کی قربانی کرنا بھی اس پر واجب ہے، یعنی کس پر؟ تمتع یا قران کی قربانی کرنا ان کے اوپر واجب ہے، حج افراد کرنے والوں پر واجب نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہ کر لیں تو مستحب ہے۔ اچھا، حج قران اور تمتع میں اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو، اگر ایک ایسا شخص ہے جس کا قربانی کے جانور بہت مہنگے ہوتے ہیں، بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو 3 روزے مکہ میں رکھ لے،
جیسے قرآن مجید میں اس کی بڑی جی وضاحت کے ساتھ سورۃ بقرہ میں جی اس کی جی تشریح موجود ہے. اور 7 روزے سب آتا جو ایام رجعتم فی الحج و سبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ. پھر 7 روزے وہ گھر آ کے رکھ لے اپنے ملک میں اپنے وطن میں آ کے, اس کو اجازت ہے. اچھا, اس طرح چھٹا جو واجب ہے سر کے بال کا منڈوانا ہے یا سر کے کل بالوں کی چوتھائی حصے کا کٹوانا ہے. اور 7واں جو واجب ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑ ہے, چاہے وہ طواف زیارت کے بعد فوراً یا بعد میں یا وقوف عرفہ سے پہلے کرنا واجب ہے. اچھا, طواف وداع یہ بھی واجب ہے. اچھا, وہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کے وقت طواف کرنا اگرچہ حائضہ عورت کے لیے مجبوراً معاف ہے. اب یہاں پر بھی بڑی سختی کر دیتے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے یہ واجب ہے, لیکن معذوری کی حالت میں عورتوں کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے اگر ان کی فلائٹ جا رہی ہے, ان کی گاڑیوں کا ایک قافلہ نکلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے, تو ان کے لیے اس طواف وداع کو اللہ تعالیٰ نے ساقط کر دیا. یہ تو کل ہو گئے واجبات حج. اب یہاں ایک نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حج کے فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو حج اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اس فرض کی تلافی اس کی ادا نہ کر دی جائے, ماں اس کے دم کے, یعنی دم سے مراد قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ, تب جا کے اس کا فرض ادا ہوگا. ہاں, واجبات میں اگر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو اس کا ادا کرنا واجب نہیں اگر اس کی دم کے ذریعے سے, قربانی کے ذریعے سے اس کی چٹی دے دی جائے تو پھر اس کے واجبات ادا ہو جاتے ہیں. یہ کل وہ باتیں ہیں جو سجدہ صاحب جیسے ہم, ہاں سجدہ صاحب جیسے اسی شکل میں. یہاں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں طواف زیارت کر لیا, پورا کر لیا, یا اس کے اکثر چکر ادا کر لی طواف زیارت کے, یا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس دوران ادا کر لی, تو اس پر درج ذیل 3 امور واجب ہیں. ایک تو ناپاکی کی حالت میں دخول مسجد اور طواف کے گناہ سے توبہ کرے. اگر اس نے ایسا کام کر دیا ہے, طواف زیارت اس نے اس حالت میں کر دی ہے لا علمی کی وجہ سے ہو گیا, تو اس کے اوپر کیا ہے, اگر وہ تھوڑے طواف زیادہ کثرت سے اس نے طواف کر لیے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ طواف زیارت اس نے کر لیا, تو پھر اس کے بعد اس پر گناہ تو ہے, توبہ کرے گی. نمبر 2, اس طواف کا پاکی کی حالت میں اعادہ دوبارہ بھی کرنا واجب ہوگا. یہ لوگ اکثر بتاتے نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بس وہ دم دے دے گا, اونٹ دے دے گی, قربانی دے دے گی, ایسا نہیں, کیونکہ فرض ہے, اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اور تیسرا, اعادہ نہ کرنے کی صورت میں بدنا یعنی مکمل اونٹ یا گائے ذبح کرنا ہوگی, تب جا کے اگر اعادہ کے بغیر وطن واپس آ گئی وہ عورت یا وہ میاں آ گیا واپس, تو بھی اس پر واپس جا کر اعادہ واجب ہے. واپس جانے کی صورت میں میقات سے عمرے کا احرام باندھ کر جائے, جب مکہ مکرمہ پہنچے تو پہلے عمرے کا طواف کرے, اس کے بعد طواف زیارت کرے. اگر واپس نہ گئی بلکہ بدنا یعنی پورا اونٹ یا گائے حرم میں ذبح کروا دیا گیا تو بھی درست ہے اور حلال ہو جائے گی. یہ بھی اس کی صورت ہے اس کے جواز کی. اب اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھی چھوٹ جائے تو حج صحیح ہو جائے گا, مگر جزا اس کی دم واجب کی شکل میں, قربانی کی شکل میں دینا ضروری ہوگی. اچھا مفتی صاحب, یہ حیضہ کی بات آئی, ایک سوال نا یہ بھی بڑا آتا ہے حج اور عمرے کے دوران, لوگ کہتے ہیں جی میڈیسن کو استعمال کر لیا جائے, اس کو ایک منتھ کے لیے روک لیا جائے. ایسا کرنے سے اگر اطباء اس کی صحت کے اصولوں کے خلاف نہیں کہتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اللہ تعالیٰ قرآن میں جی نے فرمایا کہ ہمیں اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہیں جانا چاہیے. اگر واقعتاً ڈاکٹر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے روکنے سے اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ اس قسم کے خون کو روکنے سے بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, اگر ڈاکٹر اجازت دے تو پھر تو جواز ہے. اچھا مفتی صاحب, اب ہم آخر میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ تو سارے مسائل, فرائض, اجر و ثواب, فضیلت, احتیاط, یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے گھر پہنچ گئے ہیں. جی بالکل. اب وہ لوگ جو اللہ کے گھر نہیں پہنچ سکے, جی, لیکن دل میں خواہش بھی رکھتے ہیں, آرزو اور تمنا بھی رکھتے ہیں, جی, تو ان لوگوں کے لیے اپنے ملک میں اپنے مقام پر رہتے ہوئے یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں, اس میں وہ خاص اعمال کا ضرور ذکر کیجئے تاکہ وہ اس اجر و ثواب کے قریب پہنچنے کی کوشش کر سکیں. اس وقت جو زیادہ تر جو پوچھا جاتا ہے کہ ناخن کے کاٹنا اور بالوں کو کاٹنا, یہ صحیح روایت ہے مسلم شریف کی, اس پر عمل کیا جائے, سنت ہے. لیکن یہاں فَلْيُمْسِكْ کے الفاظ ہیں. فَلْيُمْسِكْ سے مراد یہ ہے کہ پس چاہیے کہ, اب پس چاہیے کہ لفظ میں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جب سہولت دے رہے ہیں, آسانی دے رہے ہیں کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ, کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے, یکم ذی الحجہ کا, تو فَلْيُمْسِكْ, اس کو چاہیے کہ وہ اب اپنے
اسفاری یعنی ہی وہ مشابہت اختیار کرنے کا اس کو اجر و ثواب آپشنل ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ نے بات کو ہی ختم کر دیا، پورا کر دیا، کہ دراصل اس حدیث میں جو ثواب کی اہمیت ہے، جو ان دنوں کی ناخن نہ کاٹنے کی اور بال نہ ترشوانے کا جو حکم ہے، زیر بغل بال اور زیر ناف، اگر وہ 40 دن سے زیادہ ہے مثال کے طور پہ، تو پھر نماز بھی مکروہ تعلیمی ہے، تو پھر اس کو تو واجب ہے اس کو کاٹنا. تو اگر وہ کاٹے گا تو کیا پھر وہ حدیث کے خلاف کرے گا؟ نہیں. اس لیے اس کو استحباب کے درجے میں لے کر اس کی روح تقوی، جو اس تقوی کی اندر جو روح ہے اس کی تقوی کی، وہ یہ ہے کہ تمہاری مشابہت حاجی کے ساتھ ہو جائے. اب حاجی کا حج جو ہے وہ خاص ایام اس کے 8 سے شروع ہوتے ہیں. یہ میرا اجتہاد ہے، میں علماء کے اجتہاد کی بات نہیں کر رہا. اجتہاد سے مراد میں یہاں پر اپنی رائے پیش کر رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذلک میں فتویٰ یا میں اس کے اوپر اپنی رائے کو کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنے متباحر علماء کرام سے مشاورت کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص استحبابی عمل میں اگر یکم ذی الحجہ سے وہ ناخنوں کے کاٹنے اور بالوں کے کاٹنے کی پابندی نہیں کر سکا تو وہ تو پھر محروم ہو گیا. نہیں، میں کہتا ہوں وہ محروم نہیں ہوگا. اس لیے معلوم نہیں ہوگا کہ حضور کا فرمان ہے کہ اس مشابہت کو اختیار کرنے والا وہ حاجی کے ثواب میں برابر ہو جائے گا جو بیچارہ حج کی استطاعت نہیں رکھتا. اب اگر جو حج کی استطاعت نہیں رکھتا، وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، جیسا کہ ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکری ہے جو دودھ دیتی ہے اور اسی پر میرے گھر کا گزر اوقات ہے اور اس پر میں اپنے بچوں کو پال رہا ہوں، تو کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی اس بکری کو ذبح مت کر، تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا رہے اور تو اپنے ناخنوں کو یکم ذی الحجہ سے نہ کاٹ اور اپنے بالوں کو تو نہ کاٹ. تجھے ایک تو حاجی کی مشابہت مل جائے گی، وہ الگ ہے، وہ حدیث الگ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ بھی یوں کر لے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قربانی کے اس اجر و ثواب میں سنت ابیکم ابراہیم کے تحت اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کے برابر ثواب دے دے گا. یہاں مسلک بڑی زبردست ہے. میں نے غور کیا کہ ناخن اور بالوں کے کاٹنے سے کیوں منع کیا گیا ہے غیر حاجی کو بھی. غیر حاجی کو یہی کہا گیا نا، حاجی کے لیے تو اس لیے منع ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچے عمل کے لیے. یہاں پر اس لیے منع کیا گیا کہ ایک شخص جو قربانی کرنے والا ہے جب وہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کھر کاٹتا ہے. کھر کاٹنے کے بعد پھر اس کے چمڑے کو، اس کے بالوں کو چھیلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے امت کے ساتھ کہ جو قربانی کا جانور 1 لاکھ کا 1.25 لاکھ کا آج ہے، جو کم سے کم ہے وہ نہیں خرید سکتا، تو اس کو چاہیے وہ یکم ذی الحجہ سے اپنے ناخن نہ کتروائے، اپنے بالوں کو نہ کاٹے اور صفائی پہلے سے کر لے اور سر کے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو برابر بھی نہ کرے، اس حال میں رہے. اس کو اللہ تعالیٰ قربانی کے برابر ثواب کرنے والوں کے دے گا. اور حاجی کی مشابہت کی وجہ سے اس کو حج کے ارکان جو کہ اس کی استطاعت سے بغیر حج نہ کرنے کی صورت میں اللہ حاجی کے رکن وہ ادا کر رہا ہوگا، حاجی فرائض وہ وہاں ادا کر رہا ہوگا، یہاں وہ بیچارہ مجبور وہ اس حاجی کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے گا. یہاں مسئلے کے ساتھ اور بھی بات کا اضافہ کر کے بات ختم کروں گا کہ اگر کوئی شخص ناخن شروع یکم ذی الحجہ کو نہیں یعنی پابندی نہیں کر سکا، بالوں کے نہ کاٹنے کی پابندی نہیں کر سکا، ان کے لیے پھر بھی بشارت ہے کہ مشابہت حجاج ضروری ہے. تو مشابہت حجاج میں 8 ذی الحجہ کو دراصل حاجی کے اصل وقت شروع ہوتا ہے. اگر 8 9 10 3 دن بھی اگر کوئی اپنے آپ کو روک لے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی حاجی کی مشابہت پر اس کو ثواب عطا کرے. اچھا مفتی صاحب، چند سیکنڈ میں یہ جو روزے کے حوالے سے بھی جو ہم نے ان دنوں ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے، جی بڑی خوبصورت ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا اور کہا گیا عن صوم یوم عرفہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر یوم عرفہ کے روزے کے متعلق جو فضیلت ہے کیوں ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آنے والے گناہوں کی اللہ تعالیٰ اس کی معافی کر دیتے ہیں. ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہاں گناہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یہاں گناہ صغیرہ بھی تو ہیں ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہوتی ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھ لیتا ہے 9 ذی الحجہ کا، میں نے خود اس کو تجربے میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے جو کہ گناہ کبیرہ ہیں وہ تو بڑی بات ہے، اس سے تو بچنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ سے بھی اس کو بچنے کی توفیق دے دیتی ہیں. جزاک اللہ تعالیٰ کی رحمت. بہت شکریہ مفتی صاحب. معزز ناظرین، ہمارا آج کا حج اسپیشل پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملیں گے. اللہ حافظ.